लाखों कुदसी है कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुनिया, हम आपको अपने मालूमाती सिलसिले फरिश्तों की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम अपने मौजू को आपके सामने बयान करें, आइए पिछले सिलसिले में हमने आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन से नबी हैं जो आज भी जन्नत के अंदर जिंदा हैं, और इसका दुरुस्त जवाब है वो नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं जो कि आज भी जन्नत में बक़ैदे हयात ज़ाहिरी जिंदा हैं। आइए ये दुरुस्त जवाब हमें मदनी चैनल के जिन खुश नसीब नाज़रीन ने इरसाल किया उनके नाम मुलाज़ा करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाखों कुदसी है कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। लाखों कुदसी है कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पिछले सिलसिले में हमने आपके सामने मुनकर नकीर के बारे में उनका कुछ अहवाल, कुछ रिवायात बयान की थी। आइए इनके बारे में कुछ मजीद मालूमात और चंद एक वाक़यात समाअत करते हैं ताकि हमें इससे दर्स और सबक भी हासिल करने की सादत मिल सके। ये सिलसिला अव्वल से आखिर अच्छी अच्छी नीयतों के साथ मुलाजा करने के लिए मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने इंतहाई तवज्जो के साथ तशरीफ़ रखिए। हज़रत मुनकर नकीर अलैहिस्सलाम ये दो फरिश्ते हैं जिनको कब्र के अंदर इंसान को जब दफन करने के बाद लोग चले जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा जाता है, और वो फरिश्ते उस मय्यत से कुछ अकायद के मुतालिक सवालात करते हैं। एक सवाल करते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल करते हैं मा दीनू का, तेरा दीन क्या है। और तीसरा सवाल होता है मा कुंता तकूलू फी हाज़र रजुल। अगरचे के सवालात के अल्फाज में थोड़ा बहुत मुख्तलिफ रिवायत के एतबार से इख्तिलाफ है और फरिश्तों की तादाद के बारे में भी कुछ इख्तिलाफ है। कुछ रिवायत हम आपके सामने बयान करेंगे, इनको इंतहाई तवज्जो के साथ आपने समाअत करना है। चुनाचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि खलीफा सानी है उनसे इरशाद फरमाया, ए उमर तेरी क्या हालत होगी जब तुझे ज़मीन में दफन किया जाएगा। तेरे लिए 3 हाथ का गड्ढा खोदा जाएगा और 2 हाथ एक बालिश नापी जाएगी। फिर दफन के बाद तेरे पास काले सिया मुनकर और नकीर आएंगे जो अपने बालों को घसीटते होंगे। उनकी आवाज़ें गोया सख्त कड़कड़ाने वाली गरज है और उनकी आंखें गोया के अंधा कर देने वाली बिजली है, और ज़मीन को अपने दांतों से खोदेंगे और तुझे घबराहट की हालत में बिठा देंगे। उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उस वक्त उसी ईमान की हालत पर हूँगा जिस ईमान की हालत पर आज हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ तुम उसी हालत पर होगे। अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह के हुक्म से उन दोनों को काफी हो जाऊंगा। आपका ईमान इतना कामिल, आपका अकीदा इतना मजबूत है कि आप फरमाते हैं कि अगर मैं इसी हालत ईमान पर हूँगा तो मैं उन दोनों को काफी हूँगा, यानी उनके जो सवालात वगैरह होंगे मैं उनके जवाबात बखूबी दे दूंगा। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के मुतालिक इरशाद फरमाया,
کہ یہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. میت جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے فرمایا یہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے جب تم پشت کر کے لوٹتے ہو. پس اس وقت اس کے پاس 3 فرشتے آ جاتے ہیں. یہ دیکھیے ایک روایت 3 فرشتوں کی. فرمایا اس کے پاس 3 فرشتے آ جاتے ہیں. 2 تو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں, ایک عذاب کا فرشتہ ہوتا ہے. پھر عذاب کا فرشتہ اوپر کو چلا جاتا ہے. اس کے بعد دونوں میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ نرمی اختیار کرو. تو وہ اسے نرم لہجے میں پوچھتا ہے آپ کا رب کون ہے؟ من ربکا, آپ کا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے. ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. پھر وہ کہتا ہے آپ کا دین کیا ہے؟ یہ کہتا ہے دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. پھر وہ پوچھتا ہے من نبیو کا. بعض روایت میں ما کنت تقول فی ھذا الرجل, تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کہتے ہیں یہ تجھے کس نے بتایا؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے, پس میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی تھی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو فرشتے قبر میں آتے ہیں ان کا نام منکر اور نکیر ہے. حضرت دمرہ بن حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں امتحان لینے والے فرشتے 3 ہیں. دیکھیے ایک یہ بھی روایت ہے کہ قبر میں امتحان لینے والے فرشتے 3 ہیں. نمبر 1 انکر, نمبر 2 ناکور اور نمبر 3 رومان. حضرت دمرہ ہی فرماتے ہیں کہ قبر میں امتحان لینے والے فرشتے 4 ہیں. یہ ایک اور روایت ہے. نمبر 1 منکر, نمبر 2 نکیر, نمبر 3 ناکور اور نمبر 4 ان کا سردار رومان. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلا شبہ قبر میں جو دن کے فرشتے ہیں وہ رات کے فرشتوں سے زیادہ نرم ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتہ ہے جو قبروں سے متعلق ہے. جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے اور اس کے بعد لوگ واپس جانے کے لیے جب مڑتے ہیں, میت کو دفن کر دیا اور اس کے بعد مٹی ڈال کر جب لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے. وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ یہ فرشتہ اس کی قبر سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر جانے والوں کے پیچھے گدیوں پر ان کی پھینکتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاؤ, اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنے مردوں کو بھول جاؤ. یہی ہوتا ہے جب انسان دفن کر کے واپس لوٹتا ہے, چند دنوں تک اس کے رشتہ داروں کو غم رہتا ہے, اس کے بعد وہ اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنے مردوں کو بھولنا نہیں چاہیے. ہم انہیں دفن کر کے واپس تو آ جاتے ہیں لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اس کے رشتہ دار 2-4 دن تک آنا جانا رکھتے ہیں, اس کے بعد پھر سال میں آنا جانا ہوتا ہے. پھر بعض اوقات تو وہ بیچارے اپنے اس رشتہ دار کی قبر تک بھول جاتے ہیں کہ اس کی قبر یہیں کہیں آس پاس تھی. والد اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا تمہارے دادا کی قبر یہیں کہیں تھی, میرے خیال سے شاید یہاں تھی, یہ والی تھی, یہ والی تھی. جب آپ 3-4 سال 5 سال کے بعد جائیں گے تو پھر یہی ہوگا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں اپنے مردوں کو ایصال ثواب میں یاد رکھنا چاہیے. آپ کوئی فرض عبادت کریں, نفل عبادت کریں, صدقہ و خیرات کریں, تسبیحات پڑھیں, درود پاک پڑھیں, اس کا ثواب اپنے مردوں کو ایصال کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن خوانی رکھوائیں اس کے بعد ایصال ثواب کریں. آپ مسجد میں امام صاحب کو پرچی بھیجیں تبھی آپ کے لیے دعا ہوگی آپ کے مردے کے لیے, ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ ان کے لیے ہر وقت ایصال ثواب کر سکتے ہیں. آپ نے کھانا پکایا, اس پر سورہ فاتحہ پڑھیں, 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں, اول آخر درود پاک پڑھیے اور ایصال ثواب کر دیجئے. بزرگان دین کے نام پر نیاز کر دیجئے, اس کا ثواب اپنے مردے کو بھی ایصال کر دیجئے. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمارے مردے کو بھی حاصل ہوں گی اور ہمیں بھی ثواب حاصل ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ منکر نکیر 2 ہی ہیں پوری کائنات کے اندر, اگرچہ کہ 3 یا 4 کا قول بھی ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے یہ 2 ہی ہیں. اور پوری دنیا میں جہاں کہیں کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے یہ ان سے سوالات کرنے کے لیے بیک وقت پہنچ جاتے ہیں. جی ہاں, نکیریں صرف 2 ہیں بس,
اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا تصرف دیا ہے کہ ہر قبر میں مردے کے پاس پہنچتے ہیں اور فوراً پہنچتے ہیں۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے کہاں کہاں کون کون مرتا ہے۔ منکر نکیر ہر مرنے والے اس کی موت کو جانتے ہیں، بلکہ بیک وقت موجود بھی ہوتے ہیں اس کی قبر میں۔ دنیا کے چپے چپے پر روزانہ کئی مردے دفن ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فضاؤں میں کوئی مرے اسے پرندے کھاتے ہیں، دریاؤں میں کوئی مرے اسے جانور کھاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی قبر میں سوالات کی ڈیوٹی انہی دو فرشتوں کی ہے۔ گویا بیک وقت زمین کے چپے چپے میں ہر قبر میں بذات خود موجود ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے عامیانہ حیثیت رکھتے ہیں جن کے کمالات اولیاء کرام سے کم ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ان فرشتوں کے جو کمالات اور تصرف ہیں یہ اولیاء کرام سے کم ہے، اور اولیاء کرام کی طاقت کا اندازہ کیجئے کہ جب ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایک وقت میں کئی قبروں کے اندر چلے جاتے ہیں اور ان سے سوال جواب کا سلسلہ کر لیتے ہیں پوری دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو کتنی طاقت عطا فرماتا ہوگا کہ ایک وقت میں کئی مقامات پر نہ صرف وہ جا سکتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں جو ان سے استغاثہ کرتے ہیں۔ افسوس کہ کمالات انبیاء و اولیاء کے مخالف نکیرین کے لیے تو کمال مانتے ہیں۔ منکر نکیر کو جو تسنیہ کا صیغہ اس کا بنایا جاتا ہے ملا کر کہتے ہیں تو نکیرین کہا جاتا ہے، تو نکیرین کے لیے تو یہ کمال مانتے ہیں کہ جناب منکر نکیر صحیح بات ہے، سب سے سوال کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، سب سے ان کی قبر میں سوالات ہوں گے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے لیے کمال نہیں مانتے ہیں۔ حالانکہ قبر میں نبی کریم علیہ السلام کے متعلق سوال ہوتا ہے تو اس وقت آپ علیہ السلام قبر والے کے سامنے ہوتے ہیں، اس مردے کے سامنے ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے کر گئے تو آپ نے قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تو مجھے نہیں جانتا؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس قبر والے سے میرے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، اس نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، تو میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو مجھے نہیں جانتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی اہم ترین بات ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ منکر نکیر جو قبر میں آتے ہیں ان کے سوالات کس زبان میں ہوں گے۔ جی ہاں، ان کے سوالات کے بارے میں مختلف روایات، آئیے ہم آپ کو ایک روایت سناتے ہیں۔ چنانچہ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب ابریز میں فرماتے ہیں کہ منکر نکیر کا سوال سریانی زبان میں ہوگا۔ جی ہاں، سریانی زبان میں ہوگا، اور علامہ ابن حجر سے بھی جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ حدیث کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید قبر میں سوال و جواب عربی زبان میں ہوگا، تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ ہر شخص سے اس کی مخصوص زبان میں سوال پوچھا جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر شخص سے اس کی مخصوص جو مادری زبان ہے اس سے اسی کی زبان میں سوال پوچھا جائے۔ اچھا، یہاں پر چونکہ منکر نکیر اور قبر کی بات ہو رہی ہے تو مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیے گا، ہم آپ کو ایک اہم ترین بات بتانے کے لیے جا رہے ہیں جس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور مردے کا بھی فائدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے، زمانے قدیم سے بزرگان دین کے اندر اور لوگوں میں اور مسلمانوں میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان کہا کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ مردے کو کیا ہوتا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اذان جب ہوتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ الفاظ حدیث میں یہ ہے کہ وہ مقام روحہ تک بھاگتا ہے، اور روحہ مدینہ سے 1 میل تک دور ہے۔ منکر نکیر جب سوال پوچھتے ہیں من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان لئین دور سے کھڑے ہو کر اشارہ کرتا ہے کہ مجھ کو کہہ دے کہ میں تیرا رب ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس مردے کو یعنی اس وقت بھی وہ وسوسہ دے رہا ہے۔ دیکھیے شیطان مسلمان کو دنیا میں تو اس نے نہیں چھوڑا، لیکن وہ قبر میں بھی اب آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اور وہ اشارہ کر رہا ہے کہ میری طرف اشارہ کر کے میں تیرا رب ہوں معاذ اللہ۔ تو اب جب اذان کہی جاتی ہے اور وہ شیطان وسوسہ دے رہا ہوتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق جب اذان کہی جاتی ہے تو اذان کی آواز جب کہی جائے تو شیطان کافی دور بھاگ جاتا ہے،
تو جب شیطان بھاگ جائے گا تو میت کو فائدہ ہوگا اس کا، اور وہ میت شیطان کے وسوسے سے محفوظ ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج تو آپ یہ نیت کر ہی لیں کہ منکر نکیر کے ان سوالات کو بھی یاد رکھیں گے اور ان کے جوابات بھی انشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ پہلا سوال، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سونی سونی پیاری پیاری صورت دکھائی جائے گی۔ پہلے سوال کا جواب ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم آپ کو ایک حکایت سنا رہے ہیں، سبق آموز حکایت، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ سعانی قدس سرہ ربانی حضرت سیدنا حوصلہ بن محمد المکری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا یزید بن ہارون واسطی کے انتقال کے بعد 4 راتیں گزر گئیں تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ فرمانے لگے کہ میرے رحیم اور کریم پروردگار نے میری نیکیاں قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے بہت سارے خدام عطا فرمائے۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کریم کرم ہی کرتا ہے، میرا مولا بہت کریم ہے، اس نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے، مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ میں نے پوچھا آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کن اعمال کی بدولت حاصل ہوا؟ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، امتحان قبر میں کامیاب ہو گئے، لیکن امتحان قبر میں کامیابی کی وجہ کیا ہے یہ سنیے۔ امتحان قبر میں کامیابی کی وجہ، آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کن اعمال کی بدولت حاصل ہوا؟ آپ نے فرمایا ان 5 چیزوں کے سبب حاصل ہوا، ان 5 چیزوں کے سبب مجھے یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا۔ کیا ہے؟ نمبر 1 فرمایا اجتماع ذکر میں شرکت کرنا، جہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہو، مسلمان جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں، اجتماع ذکر میں یاد کیا جا رہا ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، علم دین سکھایا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے، تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قبیل سے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کی اپنی عادت بنائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2 گفتگو میں سچائی۔ نمبر 3 حدیث بیان کرنے میں امانت اور صدق سے کام لینا۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، جو اسلامی بھائی موبائل استعمال کرتے ہیں اور جن کو اسلامک ایس ایم ایس کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ بڑی توجہ فرمائیے۔ آپ کے پاس حدیث کے نام سے کوئی بھی ایس ایم ایس آتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ تو اسلامک ایس ایم ایس ہے، چلے فارورڈ کرنا چاہیے، آپ جناب اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کے گروپ میں جتنے بھی افراد ایڈ ہیں آپ سب کو جو ہے ایس ایم ایس کر دیتے ہیں، سینڈ کر دیتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن ٹھہریے، کیا آپ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ واقعی حدیث ہی ہے؟ کیا آپ نے کسی سنی جید عالم سے یا مفتی سے یہ پوچھا ہے کہ جناب یہ ایس ایم ایس کیا میں سینڈ کر سکتا ہوں، یہ میرے پاس حدیث کے نام سے آیا ہے؟ تو یاد رکھیے ایسا نہ ہو کہ کہیں جھوٹی حدیث یا نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والوں میں ہم لوگ شمار ہو جائیں۔ تو اسی لیے جب بھی آپ کے پاس ایس ایم ایس آتا ہے اسلامک اور آپ اس کو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس پر یقین رکھنے سے پہلے کسی سنی عالم کو یا کسی سنی مفتی کو دکھا دیجئے اور اس سے پہلے تصدیق کروا لیجئے کہ کیا میں اس کو آگے فارورڈ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا۔ صرف بخاری لکھا ہوا ہو، صرف مسلم لکھا ہوا ہو، کتاب کا نام لکھا ہوا ہونا اس کی تصدیق کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ پہلے اس کی تصدیق کروا لیا کریں۔ نمبر 4 نماز میں طویل قیام کرنا۔ اس پر تو تبصرہ کرنا ہی میرے خیال سے ضروری بھی نہیں ہے، ہم سب اپنی حالت کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر امام صاحب تھوڑی سی 1-2 منٹ لمبی رکعت پڑھا دیں تو پھر ہمارے جو نا وہ نظریں جماعت کے بعد گھڑی کی طرف اٹھ جاتی ہیں کہ آج تو امام صاحب نے 11 منٹ کی نماز پڑھا دی ہے، آج تو امام صاحب نے 12 منٹ کی نماز پڑھا دی ہے۔ تو اتنا پریشان ہو جاتے ہیں ہم نا، تھوڑا سا طویل ایک سجدہ ہو جائے، تھوڑا طویل قیام ہو جائے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 5 تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں
صبر و شکر کرنا۔ تو دیکھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم ان باتوں کو، ان اعمال کو اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے امتحان قبر میں ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ مزید فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ منکر نکیر کا معاملہ کیسا رہا؟ قبر میں منکر نکیر کا معاملہ کیسا رہا؟ فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ منکر نکیر میری قبر میں آئے اور مجھے کھڑا کر کے سوالات کرنا شروع کر دیے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ ان کے یہ سوالات سن کر میں نے اپنی سفید داڑھی سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا، اے فرشتو، کیا تم مجھ سے سوال کرتے ہو؟ میں یزید بن ہارون واسطی ہوں۔ میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر 60 سال تک لوگوں کو علم دین سکھاتا رہا ہوں۔ میری یہ بات سن کر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، اس نے سچ کہا، یہ واقعی یزید بن ہارون واسطی ہیں۔ پھر مجھ سے کہا، اب تو دلہن کی طرح سکون کی نیند سو جا، آج کے بعد تجھے کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ دیکھا میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں فرشتے ان کا اکرام کرتے ہیں، جو گناہگار ہوتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی قبر کے لیے ابھی سے تیاری کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ خدا نہ کرے قبر کے اندر جانے کے بعد ہمیں پچھتانا پڑے، اس کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب ہم مردے کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو یہیں تک ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، ہمیں اس کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ بھی کرنا ہے، جس سے اس میت کو فائدہ ہو، تاکہ اگر ہم آج اس کے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہمارے بعد دوسرے لوگ ہمارے ساتھ بھی بھلائی کریں گے۔ اس سے جب سوالات قبر ہو رہے ہیں تو اس سے زیادہ مشکل وقت تو شاید اس کے اوپر دنیا میں کبھی بھی نہیں آیا ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں۔ کیا کریں؟ آئیے ہم آپ کو حدیث پاک سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مر جائے اور اس کو مٹی دے دو، تم میں ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر یوں کہے، یا فلان ابن فلانا، یعنی اس کا نام لے اور اس کی والدہ کا نام لے۔ جیسے مثال کے طور پر کہے، یا بلال بن فرزانہ، یا بلال بن مریم، اس طرح سے نام لے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ سنے گا مگر جواب نہیں دے گا۔ پھر کہے یا فلان ابن فلانا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ پھر کہے یا فلان ابن فلانا، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے یوں کہے، اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما۔ اس کا ترجمہ ہے، یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا، یعنی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ تو اللہ کے رب، اسلام کے دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ منکر نکیر جب یہ سنیں گے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے، چلو چلو ہم اس کے پاس بیٹھ کر کیا کریں، جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے ہیں۔ اگر یہ تفصیلی بھی آپ کو یاد نہ رہے تو اتنا کہہ لیں، یا فلان ابن فلان قل ربی اللہ، قل دینی الاسلام، قل ھذا محمد رسول اللہ۔ تو یہ جوابات اگر آپ کو یاد ہوں گے اور یہی جواب اگر آپ اس کو دہرا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اس میت کا فائدہ ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے قبر کے سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے اپنے سلسلے کے اختتام میں ایک سوال پوچھا کرتے ہیں اور آپ اس کا درست جواب ہمیں اسکرین پر موجود نمبر یا ای میل ایڈریس پر سینڈ کیا کرتے ہیں۔ آج کا سوال سماعت فرمائیے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ منکر نکیر قبر میں آپ سے جو سوالات پوچھیں گے، ان 3 سوالات میں سے کوئی ایک جواب آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ جو سوالات منکر نکیر قبر میں انسان سے کرتے ہیں، ان میں سے ایک جواب آپ نے ہمیں ارسال کرنا ہے۔ جلدی کیجئے، موبائل فون اٹھائیے اور اسکرین پر موجود نمبر پر ہمیں اس کا درست جواب ارسال کیجئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ منکر نکیر کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی چینل دیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ہمیں قبر و آخرت کی
تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ایسا کرم فرما دے کہ منکر نکیر ہمارے پاس اچھی صورت میں آئیں اور ہم سے نرمی کا معاملہ کریں اور سختی کا معاملہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ایمان اپنا سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی نبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر